अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर तीसरे रोज़ भी आज समाअत हुई और समाअत के आगाज़ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने पर सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि अपने इख्तिलाफी नोट में लिखे एक एक लफ्ज़ पर वो कायम है और उन्होंने कहा कि मैंने इंतज़ामी इख्तियारात के मामले को अंदरूनी करार दिया। हमने असखुद नोटिस और दरख्वास्तें 4-3 से मुस्तरद की। हमारा फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। जब हुक्म ही नहीं तो ये केस कैसे चल सकता है? सदर मुमलिकत ने तारीख कैसे दी? शेड्यूल कैसे जारी हुआ? वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अदालती हुक्मनामे में लिखा है कि फैसला 3-2 का है। 3-2 वाले फैसले पर 5 मोअज़्ज़ज़ जजेस के दस्तखत हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसले के पैराग्राफ 14 और इब्तिदाई सतूर को पढ़कर अमल किया है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या मुख्तसर फैसले में लिखा है कि फैसला 4-3 का है। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इसी चीज़ को देखते हुए ही अदालती हुक्म पर अमल किया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का फैसला अक़लियती है। कानून वाज़े है कि अक़लियती फैसले की कोई अहमियत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI के रहनुमा फवाद चौधरी जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका कहना था कि 3-4 वाला मामला तय हो चुका है। बेंच जो है वो 3-2 या 4-7 वाला जो मसला था वो सेटल डाउन हो गया और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि हम समझते हैं कि फैसला जो था वो 3-2 से था, लिहाजा हमने फैसला जो है उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में अदालती इस्लाहात का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पार्लियामान की जानिब से मंजूर करदा इन इस्लाहात की टाइमिंग पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या क़यामत आन पहुंची थी कि हुकूमत ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस कानून को कमेटी से भी मंजूर करवा लिया। और जहां इन इस्लाहात की टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं कानून साजों की जानिब से इन इस्लाहात को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मदाखलत भी करार दिया जा रहा है। आइन का आर्टिकल 191 है, वो ये कहता है कि आइन और कानून के ताबे सुप्रीम कोर्ट अदालत के अमल और तरीक़ेकार को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाएगी। Courts, jurisdictions and powers of all courts except the Supreme Court. Except the Supreme Court कहता है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को वो इससे हटा देता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है हमारी इसकी पावर नहीं है जुरिस्डिक्शन की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालती इस्लाहात का भरपूर दिफा किया। उनका कहना था कि आइन हमें इजाज़त देता है कि हम कानून बनाएं और इसके लिए किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। तरमीम की ज़रूरत नहीं है। आइन का आर्टिकल 191 इस ऐवान को ये एम्पावर करता है कि आप इस पे कानून साजी करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आइन और कानून के ताबे अपने रूल्स बनाए 1980 से। और आज ही नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से एक और फैसला सामने आया जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से आइन के आर्टिकल 191 का हवाला देते हुए लिखा गया है कि अदालत उज़्मा के कवायद और ज़वाबित बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। लिहाजा जब तक आइन के आर्टिकल 191 को बरोएकार लाते हुए कवायद और ज़वाबित मुरतब नहीं कर लिए जाते, तब तक आर्टिकल 184(3) के तहत सुने जाने वाले तमाम मुकदमात को मुलतवी किया जाए। इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून शोएब रज़ाक साहब और अहमद पनसोटा साहब। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन करा। शोएब रज़ाक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़। सर, ये जो मैं बल्कि चाहूँगी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि कानून साजी जो इतनी जल्दी में की गई है, बहरहाल वो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। हुकूमत ने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया, लेकिन उससे पहले काजी फाइज ईसा साहब की आपकी ये जो सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला जो सामने आया, ये तहरीरी फैसला, और ये हाफिज़ कुरान को मेडिकल दाखिले में 20 इजाफी नंबर देने से मुतालिक केस था और रूल्स बनाए जाने तक वो कह रहे 184(3) के तहत तमाम केसेस को रोक दिया जाए। आपका क्या व्यू है बैरिस्टर साहब इस पर? और आपको लगता है कि 191 के हवाले से जो एक तरफ हम फ्लोर ऑफ द हाउस देख रहे हैं कितने जल्दी में लेजिस्लेशन की जा रही है, दूसरी तरफ ये 184 के तहत तमाम केसेस को काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं कि जी रोक दिया जाए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, 191 तो मैंडेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को एज फार एज देयर इंटरनल प्रोसीजर इज कंसर्न, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन दे हैव बीन मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। दूसरी बात इन्होंने ये भी चेक करनी है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस लेजिस्लेचर के पास है इन दी प्रेजेंस ऑफ 191 कि वो उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
تو میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ 184(3) جو ہے دیٹ از اے پروڈکٹ آف کنسٹیٹیوشن, اور کنسٹیٹیوشن میں ایک چیز مینشن کر دی گئی ہے, تو اس میں اگر آپ امینڈمنٹ لائیں گے تو آپ سمپل میجورٹی سے یا سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ سے وہ امینڈمنٹ آپ نہیں لا سکتے, اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں قاضی صاحب کی اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ 199, 191 کے تحت انٹرنل پروسیجر کے رولز اینڈ ریگولیشن دے آر دا مینڈیٹ آف سپریم کورٹ. لیکن اگر وہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ ہے تو جو لیجسلیشن ابھی ہوئی ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی, تو یہ میٹر بھی اگین سپریم کورٹ کے پاس ہی جائے گا, جس میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے یا نہیں, کیونکہ لیجسلیٹو کمپیٹنس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی. ان کا جو سیکشن 7 ہے جو یہ کہہ رہا ہے اس نئی لیجسلیشن کا کہ جناب ہمارے پاس کمپیٹنس ہے, میرا نہیں خیال ان کے پاس کمپیٹنس ہے, نہ 191 ان کو اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ان کو 184(3) اجازت دیتا ہے کہ وہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں. اگر لیجسلیشن نہیں ہو سکتی تو پھر آپ قاضی صاحب کی یہ بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مینڈیٹ لائز ود دا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, تو جب تک وہ مینڈیٹ سپریم کورٹ کے پاس ہے اور اس نئی لیجسلیشن کے تحت اس کی روشنی میں آپ نے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بنانے ہیں تو وہ تو آپ ویٹ کریں گے. لیکن فنی بات یہ ہے اگر ان کے پاس لیجسلیٹو کمپیٹنس ہی نہیں ہے تو آپ اس کے مطابق رولز اینڈ ریگولیشن کس طرح بنا سکتے ہیں, اور کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ابھی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بنے تو آپ باقی کیسز کو روک دیں. بالکل بالکل دو کنفلکٹنگ باتیں آ رہی ہیں نا, کہ ایک طرف تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جناب 191 کے تحت دس مینڈیٹ لائز ود سپریم کورٹ اونلی, بالکل, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو اجازت دیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن بنائیں اس لیجسلیشن کی روشنی میں. تو مجھے تھوڑا سا اس میں تضاد نظر آ رہا ہے. رائٹ. پنسوٹا صاحب, آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ تضاد موجود ہے, اور جس طرح سے آج کے تحریری فیصلے میں مینشنڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ گرانٹ ٹو دا چیف جسٹس یونیلیٹرل اینڈ آربیٹری پاور ٹو ڈیسائڈ ابو میٹرز ود ریسپیکٹ, دا چیف جسٹس کین ناٹ سبسٹیٹیوٹ ہز پرسنل وزڈم ود دیٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. کلیکٹو ڈیٹرمنیشن بائی دا چیف جسٹس اینڈ دا ججز آف دا سپریم کورٹ کین also not be assumed by an individual. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تضاد جو بیرسٹر شعیب رزاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے؟ پہلی تو بات یہ جی بالکل میں شعیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آرٹیکل 191 میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی انٹرنل جو رول میکنگ پاور ہے وہ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے. اب اس پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اگر ہم جائیں تو 1992 کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ اگر اس پاور میں کوئی ایکسٹرنل پارٹی انٹرفیئر کرتی ہے تو دیٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنگ ود دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اور سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ختم ہوتا ہے. جب لیجسلیٹو کمپیٹنس کی بات آتی ہے تو اگر وہ دیکھتے ہیں تو وہ آئٹم 55 ہے غالباً, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ دے کین لیجسلیٹ ایکسیپٹ دیٹ آف سپریم کورٹ. بڑا کلیئرلی اس بات کا جو تعین ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے ٹو لیجسلیٹ. اب تھرو اے لیجسلیشن یہ کام یہ کر رہے ہیں کہ تھرو ون لیجسلیشن یہ آئین کی ایک شق کو بھی امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آئین کی ایک اور شق کو غلط طریقے سے استعمال کر کے سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں ان کو ماڈیفائی اور آلٹر اور اسٹرکچر وٹ ایور دے آر ڈوئنگ اٹ. اس کے بعد رائٹ آف اپیل بھی ایڈ کر رہے ہیں جو کہ ایک سبسٹینٹیو رائٹ ہے, اور وہ اس طرح لیجسلیشن سے ایڈ نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 199 جو ہمارا ہائی کورٹ کا ہے اس میں چونکہ ابہام ہے اپیل کا نہیں, تو وہاں پر لا ریفارمز آرڈیننس کے تحت ایڈ ہو گیا. بٹ سپریم کورٹ میں تو آرٹیکل 185 جو ہے وہ اپیل کا رائٹ بھی دیتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ نے سبسٹینٹیو رائٹ ایڈ کرنا ہے تو میرے نزدیک وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے نہیں ہوگا, وہ آپ کو تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے. دوسری بات جو قاضی صاحب کی ججمنٹ ہے جو آج ان کی آئی ہے, بہت احترام ہے, قاضی صاحب ایک میزبان فائنسٹ ان سپریم کورٹ, لیکن اس ججمنٹ سے پہلے لاسٹ ایئر اگست میں غالباً 26 اگست کو 5 ممبر بینچ کی ایک ججمنٹ آ چکی ہے جس کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے. لیکن جو ان کا شارٹ آرڈر آیا ہے اس کا جو سمیشن ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی پاور ہے سو موٹو لینا, اور چیف جسٹس کے علاوہ اس پاور کو کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتا. دوسرے نمبر پر کسی بینچ کا جو کہ کانسٹیٹیوٹڈ ہے یا فریشلی کانسٹیٹیوٹ ہو یا کام کر رہا ہے, اس کا یہ کام نہیں کہ کسی سو موٹو میٹر کے اوپر اپنا کوئی فیصلہ یا کامنٹ کرے.
سو اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں تو 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ جو ہے وہ اس ججمنٹ کے ساتھ ان کانفلکٹ آتی ہے اور وہ آف کورس پریویل کرے گی. تو اگر آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں تو جو قاضی صاحب کی آبزرویشن ہے, اب قاضی صاحب کی آبزرویشن پہ ایک میرا تیسرا آرگیومنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جو بات کر رہے ہیں, ہماری پاکستان کے لائرز جو بات کر رہے ہیں, یہ جو ڈبیٹ ہے, دس از اے ویری انپورٹنٹ ڈبیٹ. نو سین پرسن ول اپوز دس کہ جی آپ سو موٹو پاورز کو ریگولیٹ کریں, سپریم کورٹ کی پاورز کو ریگولیٹ کریں, اسٹرکچر کریں, بٹ جو ٹائمنگ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہماری سپریم کورٹ کی بیشتر ججمنٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی لیجسلیشن اس پوائنٹ آف ویو سے لائی جائے کہ ایک آن گوئنگ کیس کو پریجوڈس کیا جائے یا پرسن اسپیسیفک ہوں تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ آج اچانک محبت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے صبح لیجسلیشن آئے اور رات کو اس پہ بحث بھی ہو جائے اور پاس ہو کے ہر چیز ہو جائے, اور ساتھ ایک لائرز کو ایک گفٹ دے دیا جائے, لائرز کے جو ان کا ایک لا پاس کیا ہے کہ جی لائرز کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. اس طرح یہ چیزیں نہیں ہوں گی. آپ سپریم کورٹ کے اختیارات کو ایک اور یہ بالکل, میں شعیب رزاق صاحب, یہ جو گروئنگ ڈویژن ود ان دا کورٹ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اس کی طرف موو کیا گیا, اور یہ جو سر یہ ابھی تک جو اس ابہام میں ایک کنفیوژن کریٹ کر کے رکھے رہندی ہے اور ایک نئے بحث میں جو ہے وہ الجھایا جا رہا ہے اس پورے ملک اور ملکی عوام کو کہ جی آج بھی اعظم نذیر طاہر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی 4-3 سے ریجیکٹ ہوئی ہے یا 3-2 سے ایکسیپٹ ہوئی ہے, اس میں کیوں کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں کنفیوژن تو میں اس پہ ڈویژن پہ زیادہ اب اس کو اہمیت نہیں دے رہا. دیکھیں ڈسینٹنگ نوٹ ہے, میں تو اس بات سے بڑا خوش ہوں کہ یہ ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ایوری ون از کنٹریبیوٹنگ. تو یہ ڈبیٹ تو سٹارٹ ہونی تھی, یہ ڈبیٹ دس شوڈ ہیو بین سٹارٹڈ 10 years ago, لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہوئی. ابھی سٹارٹ ہوئی ہے. پیپل دے آر دیکھیں کنفلکٹنگ ویوز میں اور آپ بہت ساری باتوں پہ ایک دوسرے سے ایگری نہیں کرتے. اٹ از ہیلدی, بالکل ہونا چاہیے. میں اس پہ بلیو اس لیے کرتا ہوں نا کہ دیکھیں آپ ریفارمز جب ریفارمز کی بات کریں گے تو یو نیڈ ٹو ٹیک ایوری ون آن بورڈ. ایوری ون از اے اسٹیک ہولڈر ان دس پروسیس. ٹھیک ہے, تو آپ جب لوگوں کو بلائیں گے اسٹیک ہولڈر تو کنفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس آئیں گی تو تبھی آپ ایک لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچیں گے. میں اس کو اتنی زیادہ ڈویژن پہ نہیں بلیو کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہیلدی تھنگ. اور لیکن جو انہوں نے اس کا مذاق بنا دیا نا, اس کا سبسٹنس سے تو ہم سارے ایگری کر رہے ہیں کہ دس شوڈ ہیو بین ڈن لانگ ٹائم بیک. لیکن ہم اب جس بھونڈے انداز سے اس کی لیجسلیشن کی گئی, کیونکہ یہ میٹر دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے گا, وہاں یہ بات دیکھیں نا, آج قاضی فیضی صاحب نے کہہ دیا کہ جی رولز اینڈ ریگولیشن سپریم کورٹ بنائے گی. تو جب وہ انہوں نے اس پہ بھی کہہ دیا کہ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بنتے تو اس وقت تک آپ اس کو روک دیں, تو مطلب یہی ہوا کہ رولز اینڈ ریگولیشن بھی مینڈیٹ سپریم کورٹ کا ہے. تو یہ میٹر از گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان سپریم کورٹ اور یہ کورس آگا شروع ہو جائے گا. لیکن میرے خیال میں یہ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے گی بات, اور انشاءاللہ میں بڑا آپٹیمسٹک کا بندہ ہوں کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی لاجیکل کنکلوژن پہ آئے گا. اور یہ ریفارم کی طرف پہلا قدم ہے کہ ایوری ون از کنٹریبیوٹنگ, اور لوگوں کے اندر پیشنس ہونی چاہیے ٹو لسن ٹو دا ایڈورس کامنٹ. بالکل یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے, یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. احمد صاحب, لاسٹ کامنٹ آپ کا بھی. یہ جو لیجسلیشن ہے, کامنٹ, اسٹیٹمنٹ جو تمام دن بھر میں ہم وزراء کی جانب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی اس وقت عدالت میں پروسیڈنگ بھی جاری ہے الیکشن کے معاملے کو لے کے, اس میں ایک انکروچمنٹ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائسینٹنگ ویو ہے اس پر بھی میں اپنا کامنٹ دینا چاہتا ہوں. جب جسٹس کھوسر صاحب نے ڈائسینٹنگ ویو دیا تھا گلزار صاحب کے ساتھ تو مجھے موقع ملا تھا, میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا آئی ایم ڈائسینٹنگ اینڈ آئی نو اٹ, اور اس میں میں نے ایک سپریم کورٹ کے امریکن سپریم کورٹ کے جج صاحب کا کوٹ ڈالا تھا, اور اس کا متن یہ تھا کہ جو آج ڈائسینٹ آتا ہے وہ فیوچر میں لا کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس ڈائسینٹ کو بھی میں بڑا پازیٹیولی لیتا ہوں. لیکن یہ جو 4-3 اور 3-2 والی ڈبیٹ ہے نا, یہ ججز شاید خود اتنی نہیں کر رہے جتنے باہر کھڑے وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی آئین کی کتاب بھی نہیں کھولی, قانون پڑھا بھی نہیں ہے, لا کے اسٹوڈنٹس بھی نہیں ہیں. اٹس اے 3-2 ججمنٹ, ججز نے کہہ دیا اس کے اوپر پڑھا. دوسرا جو بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے میں اس کو ویری ویری ہیلدی میں لیتا ہوں. عدالت کے اندر بھی ویسے یہ بحث ہو رہی ہے ابھی اس پہ, کیونکہ انفارچونیٹلی سوال اٹھایا جا رہا ہے. مجھے آسما بی بی کا ایک کوٹ یاد ہے, وہ کہتی تھی جس ملک کی 17 ممبر سپریم کورٹ ایک طرح سوچتی ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے. تو میں خوش ہوں کہ ایک طرح نہیں سوچ رہے. دے آر آل ڈائیورس پیپل ود ڈائیورس اوپینینز اینڈ دے مسٹ تھنک ان اے ویری ڈائیورس وے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب نے ایک طرح سوچنا ہے.
چونکہ عدالت میں جب ڈفرنٹ اوپینینز آتے ہیں اس کو بہت اور طرح لیا جاتا ہے. یہ باہر ٹی وی پہ چونکہ وہ جس طرح چل رہا ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے جی اندر پتہ نہیں لڑائی ہو گئی ہے، کوئی منیب صاحب لڑ پڑے، کسی سے کوئی فلانا اس سے لڑ پڑے، ایسی بات نہیں ہے. دس از ہاؤ لا ڈیولپس. اور پوری دنیا میں بڑی بڑی زبردست ڈائسینٹنگ ججمنٹس آئی ہیں. لارڈ ڈیننگ واز نون فار پاسنگ ڈائسینٹنگ ججمنٹس اور اس طرح ڈیولپ کرتا تھا. ہمیں بھی اس کو پازیٹیولی لینا ہے، لیکن یس کسی کو یہ الاؤ نہیں کرنا کہ کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں انکروچ کر کے ایک سمپل لیجسلیشن سے آئین بدلنا شروع کر دے. یہ مذاق ہوگا. یہ کام کی اگر اجازت دے دی تو کل کو یہ سپریم کورٹ بھی ختم کر دیں گے، ہر چیز ختم کر دیں گے. وہ جیسے پھر پنجابی میں کہتے ہیں سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، یہ پھر کل وہ والا کام ہو جائے گا. بالکل. بیرسٹر صاحب فائنل کامنٹ. شعیب رزاق صاحب، یہ فل کورٹ اگر بنا دیا جاتا بیرسٹر صاحب تو آپ کے خیال میں یہ سچویشن اوائڈ کی جا سکتی تھی؟ ابھی ایشو یہ چل رہا ہے کہ اگر یہ فل کورٹ بن جاتا یا یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، ہمیں وی نیڈ ٹو لک فارورڈ یہی ہے کہ میٹر سپریم کورٹ کے پاس جائے اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو سامنے لا کے ایک لاجیکل کنکلوژن پہ لا کے اس چیز کو ایکسیپٹ کرا لیا جائے. لیکن انیشیشن جو ہے نا یہ سپریم کورٹ کے سے ہی ہوگی، یہ کسی لیجسلیٹو ایکٹ سے نہیں ہو سکتی. اور آپ نے پہلے کہا کہ یہ سپریم کورٹ بہت لائکلی ہے کہ اس کو سیٹ اسائڈ بھی کر دے، اسٹرائک ڈاؤن بھی کر دے. دیکھیں نا وہ تو دے کین ناٹ گو اگینسٹ 191 نا، اس کے خلاف تو آپ جا نہیں سکتے. سپریم کورٹ کا پاور بھی ادھر ہے، اس کی انڈیپینڈنس بھی ادھر ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی ادھر ہی ہے. یہ تینوں چیزیں سپریم کورٹ مطلب ایک ون لیجسلیشن پہ جو ہے تینوں چیزوں کو ضائع نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ اس میں یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس میٹر از گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان سپریم کورٹ اور سارے لوگوں کو ملا کے سپریم کورٹ انیشیٹ کرے گی. یہ لیجسلیشن از ناٹ افیکٹو. یہ انہوں نے پیزنٹلی کر لی ہے، بس وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے، لیکن یہ زیادہ سٹینڈ نہیں کر سکتی آپ کے خیال میں؟ نہیں، ہو نہیں سکتا. تھینک یو سو مچ بیرسٹر شعیب رزاق. احمد پنسوٹا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ملک کو اس وقت ہر سطح پر یکجہتی کی جتنی آج ضرورت ہے شاید ہی تاریخ میں کسی موقع پر رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی یہ ہے کہ اس موقع پر ملک میں سیاسی تناؤ اور تقسیم بھی بڑھ کر اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ عوام کے لیے فیصلے کرنے والے عوامی نمائندے ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نظر نہیں آ رہے. سیاسی مفاد اور سیاسی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ عوام کی تقدیر کے فیصلے لکھنے والوں کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ویسے تو اس صورتحال کو نارمل کرنے اور ملک کو قوم کے جو مفاد میں بردباری کا مظاہرہ کرنے کی اولین ذمہ داری حکومت وقت کی بنتی ہے، لیکن افسوس کہ 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت بھی اس وقت سیاسی اختلافات اور جو انتقام سے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ دیکھ نہیں پا رہی اور ذاتی انا کی تسکین کو ملکی مفاد پر مسلسل ترجیح دی جا رہی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت ڈائیلاگ کی جتنی اشد ضرورت ہے پہلے تاریخ میں کبھی نہ رہی ہو، مگر اس ضرورت کو بھی اس وقت سیاسی انا کی نظر کیا جا رہا ہے اور بات چیت کے لیے رضامندی کا اظہار تو کیا جا رہا ہے، لیکن پیشگی ایسی شرائط عائد کی جا رہی ہیں کہ جس سے نیت اور عمل کا فرق صاف جھلک رہا ہے. کل پارلیمنٹ سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عمران خان سے بات چیت کی بات تو کی، لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی کہ پہلے وہ عوام سے معافی مانگے. دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے بھی اس نازک موقع پر تناؤ کم کرنے کے لیے کوئی واضح کوشش نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان صاحب بھی بات چیت کا تو کہتے ہیں لیکن وہاں بھی وہ شرائط کے ساتھ ساتھ دوسری پارٹی پر تنقید کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. پولیٹیکل آدمی ہوں میں، سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سوائے چوروں سے. جنہوں نے ملک کا پیسہ چوری کیا ان سے نہیں بات کروں گا. اس تناؤ کی صورتحال میں ایک اہم مسئلہ اور بھی درپیش ہے کہ چلے مذاکرات کسی نہ کسی طرح شروع بھی ہو جائے، لیکن جو مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے ان کے پاس کیا گارنٹی ہوگی کہ بات چیت میں جو بھی طے پایا جائے اس پر منوعن جو ہے وہ عمل بھی ہوگا، عمل درآمد ہوگا. خاص طور پر اگر تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کے ساتھ بات چیت کے لیے مشروط ہی صحیح تیار حکومت کو یہ خدشہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے جو بات چیت کرنے آئیں گے کیا ان کے پاس مکمل مینڈیٹ بھی ہو. بات چیت جو ہے پچھلے مہینے 2 مہینے میں جو ہے رابطے ہوئے، لیکن جو اشخاص یا جو حضرات جو ہیں وہ آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہوتا، وہ گپ شپ لگا کے واپس چلے جاتے. یہ ہوا ہے پچھلے 2-3 دن.
اور یہ خواجہ آصف صاحب آج سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے تھے. اس حوالے سے بات کریں گے. سابق گورنر سندھ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب عمران اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. عمران اسماعیل صاحب آج فلور آف دا ہاؤس وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, بڑے انہوں نے ماضی کے حوالے دیے اور انہوں نے کہا کہ جی جنرل حمید گل سے لے کے جنرل پاشا, جنرل ظہیر الاسلام, جنرل فیض سب آ کے چلے گئے, چیف جسٹسز چلے گئے, لیکن ایک چیز کانسٹنٹ ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب. آپ کہتے ہیں آپ لوگوں نے سب سے فائٹ اس وقت پٹ اپ کی ہوئی ہے, لیکن یہاں پر تو الزام لگایا جا رہا ہے کہ اداروں کی جو سہولت کاری ہے یا اداروں کی جو سرپرستی ہے, جو سپورٹ ہے, وہ عمران خان صاحب کو ابھی تک ان کے پاس ہے. بلاول کی تو بیچارے کی عقل میں سمجھ میں تو کوئی چیز آتی نہیں ان کی. وہ تو بس جہاز لے کے گھومنے پھر رہے ہیں, ان کے دن بھی ہے گھومنے پھرنے کے. پاکستان کی قیمت, پاکستان کی کاسٹ کے اوپر وہ پوری دنیا کے چکر لگاتے رہے. اور انہی کے وزیر اعظم, محبوب وزیر اعظم جو ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا فورن فرنٹ کے اوپر, جس کے انچارج بلاول بھٹو ہیں یا بلاول زرداری ہیں, اور وہ تباہی کے کنارے پہ لے جا رہے ہیں. اب اگر ایک آدمی کی عقل میں یہ نہیں آ رہا کہ اس وقت اگر تو اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہوتی تو اقتدار میں ہم ہوتے, یہ نہ ہوتے. ہم نے اس وقت جو ہمارا ایشو سارا ہے, ہمارے جو معاملات ہیں, جو ساری چیزیں ہیں, وہ اس وقت یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کھڑی ہوئی ہے, یہ بھی اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہوئی, یہ بھی سہارے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف اس وقت اتنی پاپولیرٹی کی حد پہ ہے کہ جس سے الیکشن سے خائف ہو کے یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں, بھاگتے پھر رہے ہیں, اور کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ, کبھی ججوں کو گالیاں, کبھی کسی کو گالیاں, کبھی کسی ادارے کو, کبھی جنرل کو, کبھی کس کو, جس کو مرضی منہ میں جو نام آئے وہ لیے چلا جائے, وہ گالیاں دیتا چلا جائے. اور یہ ایک دوسری مخلوق بن گئے ہیں کہ جن کے اوپر ہر گناہ, ہر چیز معاف ہے. یہ جنرلز کے نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں, برا بلا کہہ رہے ہیں. وہ ادھر مریم نواز جو ہیں وہ ججز کے روزانہ نام لے کے ان کو برا بلا کہہ رہی ہیں. وہ بینچ اپنی مرضی کی بنوانا چاہتی ہیں, یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں, اور ان کو کوئی نوٹس, کوئی کسی قسم کا کوئی نوٹس ان کو نہیں آ رہا, کچھ نہیں ہو رہا, اور یہ ہر چیز سے بالکل آزاد. رائٹ, بٹ کہہ تو بہت کچھ اور بہت کوئی لوگ کر رہے ہیں, لیکن عمران اسماعیل صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی 3-4 سال تو آپ کی حکومت کو انہوں نے موقع دیا, کوئی ان ڈیموکریٹک موو نہیں کیا, کوئی غیر جمہوری اقدام نہیں اٹھایا, آپ کو 3 سے 4 سال جو ہے وہ کام کرنے دیا گیا. جب وہ سوچتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی دھرنا کیا جائے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ غیر جمہوری نہ ہو جائے, حد تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جی گیٹ نمبر 4 کو بھی نہیں ہم نے کھٹکھٹایا کہ کوئی غیر جمہوری اقدام ہماری طرف سے, ہمارے اینڈ سے نہ لیا جائے. اور آپ تو کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ سازش سے آئے. فور کے کھٹکھٹانا چھوڑیں, اس کی روڈیں بھی صاف کی ہیں, وہاں پھول پودے بھی لگائے ہیں, وہاں اس کی پالیشنگ بھی کی ہے گیٹ نمبر 4 کی. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے گیٹ کھٹکھٹایا کہ نہیں کھٹکھٹایا. یہ تو انہوں نے تو بیریئرز تک رن کیے ہیں ادھر کے جا کے. یہ ان کو چھوڑیں اس بات کو. میں آپ سے سمپل سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں بٹھایا تھا تو سندھ ہاؤس میں راتوں رات, میں وہاں موجود تھا جب میں گورنر تھا, اسی سندھ ہاؤس میں ایک طرف گورنر کا انیکسی ہے اور ایک طرف چیف منسٹر کی انیکسی ہے. ہماری دونوں کی انیکسی کے بیچ میں ٹینٹ لگا کے اور اس طرف بیک گیٹ کھول کے وہاں سے پرچیزنگ ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی, خریدے جا رہے تھے. وہاں پہ 24 ایم این ایز خریدے گئے کی رات میں. وہ کیا لیگل کام ہے؟ وہ کون سی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ ہم لیگل طریقے سے آئے ہیں اور لیگل طریقے سے بیٹھے ہوئے. اور اب جب کہ کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن کراؤ تو پھر کیوں بھاگ رہے ہیں اس کے اندر, کیوں لکونے ڈھونڈ رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں؟ اتنے طاقتور ہیں سیاسی طور پہ اور اتنے عوام میں مقبول ہیں, تو ان کو تو فوری طور سے الیکشن میں اترنا چاہیے. یہ لوگ تو رائے فرار ڈھونڈتے ہیں, اور ہمیشہ یہ آپ ان کو دیکھ لیں, ان کی تاریخ رہی ہے دونوں جماعتوں کی, پیپلز پارٹی کی بھی اور پی ایم ایل این کی بھی. یہ فوجی آمریت کے سائے تلے ہی پارٹیاں بنی ہیں. رائٹ, بٹ پر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل حمید گل صاحب ان کو انگلی پکڑ کے سیاست میں لے کر آئے ہیں عمران خان صاحب کو. یہ تو سب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب کی بات کر رہے ہیں. تو بیچارے ان کو کیا پتا ہے, انہوں نے نام سنا ہے خالی حمید گل کا, اور عمران خان کے تو قریب سے نہیں گزرتے. یہ تو بہرحال یہ قوم جانتی ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, سارا میڈیا جانتا ہے کہ کون کس کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے.
اور کون اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہے، کون اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں بیٹھا ہے، یہ ساری چیزیں تو میڈیا کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی جو مرضی میں اور آپ اس کو ٹی وی پر بیٹھ کے بات کر لینا، لوگوں تک حقیقت اور سچ پہنچا ہوا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک میں، پی ڈی ایم کی حکومت کس طرح تباہی کے دہانے پہ ملک کو لے گئی ہے. یہ جتنی مرضی بات کرتے رہے نا، نتھنگ اسٹکس ٹو عمران خان. عمران خان کے اوپر اس وقت کوئی چیز چپک نہیں رہی ہے. یہ انہوں نے کبھی توشہ خانہ لا کے چپکانے کی کوشش کی، خود ان کے اتنے امال نکلا ہے توشہ خانہ کے کہ یہ بالکل اب اس کا نام لینا بھول گیا. گھڑی کی ٹک ٹک آنا سنائی دینا بند ہو گئی ہے. کبھی یہ عمران خان کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں، کبھی کوئی لگاتے ہیں، لیکن نتھنگ اسٹکس ٹو عمران خان. اس وقت قوم ایک فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی نجات دہندہ ہے، کوئی ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا. رائٹ. عمران اسماعیل صاحب، آج جو وزیر دفاع کہہ رہے تھے کہ جی ایک تو یہ ٹیمپریچر کو، یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو ڈیفیوز ہونے کی ضرورت ہے، ایز آف ہونے کی ضرورت ہے. اور خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے آج سپریم کورٹ سے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ 2-3 ماہ سے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں حکومت، لیکن آپ کی طرف سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں اور گپ شپ لگا کے چلے جاتے ہیں، تو کیوں انکنکلوزیو یہ مذاکرات رہ جاتی ہیں؟ لیکن نمبر 1 تو کوئی فارمل مذاکرات ہو نہیں رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور پی ایم ایل این کے. خواجہ آصف نہ جانے کن لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، جن سے بھی ملتے ہوں گے. ظاہر ہے کہ اگر فارمل اپروول یا مذاکرات کی کوئی چیز ایسی ہے نہیں ٹیبل پہ، تو وہ لوگ اپنی طرف سے کوشش ضرور کرتے ہوں گے. سب میں سمجھتا ہوں سب نیک نیتی سے کوشش کرتے ہوں گے کہ کوئی معاملات طے ہو جائیں اور بات آگے بڑھے. لیکن جب تک کوئی فارمل بات چیت، میں ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان بیک ڈور سے کام کرنے والا آدمی نہیں ہے. ان کا یہ ایک پرابلم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو سیاست نہیں آتی ہے، یہ بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کرتا ہے. عمران خان نہیں کرتا، نہ وہ کر سکتے ہیں. اگر آج کوئی عمران خان سے آ کے کوئی بات بتا کے جائے کہ یہ بڑی سیکرٹ بات ہے، یہ ہمارا رابطہ ہو گیا اور فلانا ہے اور بس یہ بٹ بیک ڈور کی جہاں پر آپ بات کریں عمران اسماعیل صاحب، بیک ڈور رابطوں کی تو کوششیں آپ کے اینڈ سے بھی کی جا رہی ہیں، بڑے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب تو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فلیکسیبل ہے، بات چیت کرنے کو تیار ہے، اور اس کے لیے ایفرٹس بھی کی جا رہی ہے، اٹیمپٹس بھی کیے جا رہے ہیں. وہ بہرحال کسی طرف آتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے. لیکن آج خواجہ آصف صاحب اس حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ جی جب تک سیاستدانوں کے درمیان گفت و شنید ہوگی تو اس میں کوئی امکانات نہیں نظر آتے. پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز، اور ان کی مراد غیر سیاسی قوتوں سے بھی ہے، کہ ان کو آن بورڈ لینا بڑا ضروری ہے. آپ اور آپ کی جماعت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جی وہ مذاکراتی ٹیبل پہ غیر سیاسی قوتوں کا ہونا ضروری ہے ان آرڈر ٹو سی سم سارٹ آف ریزلٹ یا کسی کنکلوژن پر آنے کے حوالے سے؟ دیکھیں علینا، اب وہ وقت ہے کہ اب ہمیں نام لینے سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں سب سے بہت اہم کردار یا بہت طاقتور کردار اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلش ہونے کے بعد سے، اور آج تک ہے. اب ہم نے بار بار یہ لفظ سنا ہے کہ یہ نیوٹرل ہو رہے ہیں اور وہ اب سیاست میں استدلال نہیں ہوں گے. اچھی بات ہے، لیکن اس کام کو پورا کرنے میں، یعنی نیوٹرل پہ تو اعتراض آپ بھی اٹھا رہے تھے، ہونے میں اور سیاست سے باہر ہونے میں بھی بہت ٹائم لگے گا. آج بھی تمام معاملات، تمام چیزیں، تمام حرکتیں، جو موومنٹس ہیں، جو یہ گورنمنٹ کی جو موومنٹس ہیں، جو بلز آتے ہیں یا بلز جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے طور سے کر لیتے ہیں. اس کے اندر بھی تمام عوامل شامل ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر I don't mind کہ اگر وہ بیٹھ کے بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں. ہمیں ٹھیک ہے، بٹ عمران صاحب بیٹھ کے بات چیت، عدالت بھی کہہ رہی ہے درجہ حرارت کم ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو کم ہونے کے لیے سیاسی فریقین کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. لیکن ایسے تو نہیں ماحول بن پائے گا. دونوں اینڈ سے بہت ایک ریجڈیٹی، ایک سٹبرنس نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں بات چیت ہوگی جب تک عمران خان صاحب معافی نہ مانگ لیں عوام سے. تو کیسے یہ ماحول بن پائے گا؟ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کنڈیسو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا. سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنے کا، اور وہ آئین کی تشریح بخوبی کرنا جانتے ہیں. انہوں نے پچھلی دفعہ 5 رکنی بینچ نے جو آئین کی تشریح کی تھی، جس کے تحت ڈیٹ دی گئی تھی، اس ڈیٹ کو الیکشن کمیشن نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اپنی جوتے کی نوک پہ رکھا. 5 سپریم کورٹ کے ججز بشمول سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس بینچ میں شامل تھے، جس کا فیصلہ الیکشن کمیشن اٹھا کے باہر پھینک گیا. سپریم کورٹ نے اب سے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن
سپریم جو کہ ایک ٹرائبونل کورٹ ہے، جو بہت چھوٹی چیز ہے الیکشن سپریم کورٹ کے سامنے، کیا وہ یہ کام کر سکتی ہے؟ اگر وہ یہ کام کر سکتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک کیا انہوں نے، اگر یہ کام کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان کا عدالتی نظام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ میں اس لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کورٹوں کا فیصلہ ادارے یا نہیں مانیں گے، ماتحت ادارے ان سے نہیں مانیں گے، کورٹوں کے فیصلے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا، تو پھر ان کے پاس اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا وہ فوج کو کہیں گے کہ آپ کے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے فلانے شخص کو پھانسی دینی ہے، آپ جا کے دیں، کیونکہ حکومت جو ہے یا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ نہیں مان رہا ہے، یا جیلر جو ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دے رہا پھانسی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو کوئی عجیب ہی نظام ہو جائے گا۔ ویسے ہی پاکستان میں قانون کی بالادستی نہ ہونے کے برابر ہے، اس بار تو یہ بالکل ختم بٹ عمران اسماعیل صاحب، ریفارمز کی جہاں پر بات ہوتی ہے، آپ لوگ بھی اس کے حامی رہے ہیں، آپ لوگ کی اس وقت جو ہے وہ تمام نظریں الیکشنز کے انعقاد پر مرکوز ہے، عدالتی سماعت جو کہ کنڈکٹ ہو رہی ہے اس پر مرکوز ہے، لیکن ساتھ ہی پارلیمنٹ میں اور قومی اسمبلی سے آج وہ جو عدالتی اصلاحات سے متعلق بل ہے وہ بھی منظور ہو گیا۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا آخر کوئی کلیئر موقف اس پہ ہے؟ کیونکہ اس طرح سے آواز اتنی شدت سے نہیں نظر آ رہی۔ دیکھیں یہ بڑا خراب موو ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ یہ اب سپریم کورٹ کے پہلے انہوں نے نیب کے ہاتھ پیر کاٹے، اب یہ سپریم کورٹ کے ہاتھ پیر کاٹنا چاہ رہے ہیں کہ سو موٹو نہیں لے سکتے اور ساری چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ انہوں نے ہمیشہ ابجے پہ حملہ کیا ہے، کبھی فزیکل کیا ہے، اب انہوں نے دوسری طرف سے آ کے حملہ کیا ہے۔ ہم اس کے اوپر آواز بھی اٹھائیں گے اور ہم اپنے اعلیٰ عدالتی نظام کے ساتھ بھی کھڑے۔ لیکن ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر وہ بہت ساری چیزیں عوامل کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ ریفارمز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جس ادارے کے ریفارم کے نام پہ چاہے ہاتھ کاٹ دیں، کسی کا پیر کاٹ دیں، کسی کی آنکھیں پھوڑ دیں، کسی کو اندھا کر دیں۔ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ریفارم کیے جاتے ہیں، اداروں کو کمزور کرنے کے لیے نہیں کیے جاتے۔ یہ اداروں کو کمزور جو کرتے ہیں یہ ریفارمز نہیں ہوتے، یہ اداروں کو ستیہ ناش کرنے کے لیے رائٹ، کیا پر جاتا ہے۔ عمران اسماعیل صاحب اس وقت صورتحال یہ آپ لوگ اسمبلیوں سے باہر نکل آئے، 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر چکے، پچھتاوا ہوتا ہے؟ کوئی ریاکشن میں آ کے نہیں لیا، بہت سوچ سمجھ کے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ دیر آر نو ریگریٹس۔ ہمیں یہ بالکل اچھی طرح بخوبی اندازہ تھا کہ یہ اس کو ریزسٹ کریں گے، یہ الیکشن میں اس لیے نہیں جا سکتے لینا کہ یہ باہر روڈ پہ بند کباب کھانے نہیں جا سکتے، یہ بیچارے ووٹ مانگنے کیا جائیں گے؟ وہاں جاتے ہیں تو لوگ ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ انہوں نے ووٹ کس منہ سے جا کے مانگنا ہے عوام سے؟ انہوں نے تو آگ لگا دی ہے پاکستان میں خرد و نوش کی چیزوں کے اوپر، اشیاء کے اوپر۔ انہوں نے تو عام آدمی کی زندگی حرام کر دیا۔ یہ کس طرح سے جائیں گے لوگوں کے پاس؟ یہ نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ جا نہیں سکتے تو پھر یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ اب الیکشن ہماری توقعات ساری تھیں سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ کرے گا، اور سپریم کورٹ نے کیا۔ سپریم کورٹ نے صدر پاکستان کو بھی ڈائریکٹیوز دی کہ ڈیٹ دیں، اور سپریم کورٹ نے ان کی بھی سرزنش کی کہ 90 دن سے اوپر نہیں جا سکتے آپ۔ اب یہ پھر پھیل گئے کہ جی ہم اکتوبر میں کرائیں گے۔ بھائی الیکشن کمیشن ہوتا کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ اکتوبر میں کرائیں گے؟ الیکشن کمیشن از نو بڈی ٹو، خود ہی انہوں نے کہا تھا کہ ڈیٹ نہیں دینے کے مجاز نہیں ہے۔ جب 90 دن کا ہم نے کہا تھا ان کا ڈیٹ جس نے دینا وہ دے، ہم الیکشن کرا دیں گے۔ اب الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، اب کہتے ہیں جی ہم 8 اکتوبر کو کرائیں گے۔ Who are they to give us date? They are nobody. رائٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ دے آر نو، رائٹ، بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ دے آر نو بڈی۔ سیکیورٹی صورتحال کو جواز بنایا جا رہا ہے، فنڈز کی فراہمی اور وہ ایجنسیز کی جانب سے خفیہ رپورٹس بھی شیئر کر لی گئی ہیں۔ آج سماعت میں بھی یہ تمام چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، لیکن عمران اسماعیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کرنے سے لے کر اب تک کیا پاکستان تحریک انصاف نے گین کی ہے؟ ایک سیاسی جماعت کو عوام کی مقبولیت سے آگے کیا چیز پولیٹیکلی گین کرنی چاہیے، اس کو مجھے بتائیں۔ پولیٹیکل مائلیج اس کو اگر عوام میں پذیرائی نہیں ہے تو وہ اس کی پولیٹکس اس کی ہے کیا؟ عوام کی گردی گھومتی ہے نا ہماری جیسی جماعت کی۔ ہاں، ان کی جیسی جماعت کی پولیٹکس جو ہے وہ ادھر گھومتی ہے، اپارا کے چکر میں لگاتی ہے یا گیٹ نمبر 4 کے چکروں میں رہتی ہے، بیکاز عوام کے تھرو تو یہ آ نہیں سکتے کسی صورت بھی۔ تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ بڑا کمپلیٹ کانفیڈنس کے ساتھ ہم گئے تھے کہ یہ ہم ڈیزالو کریں گے، یہ ریزسٹ کریں گے، لیکن کورٹس ہمیں الیکشن لے کے دیں گی جو 90 دن کے اندر ہوں گے۔ اور آج بھی میرا یقین ہے کہ کورٹ کا فیصلہ
کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. اور آپ نے جس طرح سے پریڈکٹ جی ریزسٹ کریں گے وہ ریزسٹ اب تک نظر آ رہا ہے کہ جی ریزسٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. سابق گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد